आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। शहबाज शरीफ हुकूमत अपनी अव्वलीन तरजीह के तहत नैब के पर काट चुकी है। अब इसका गला घोटने का अमल शुरू हो रहा है। जी हां, हुकूमत ने इसी अपनी अव्वलीन तरजीह के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को भी अब नैब के दायरे इख्तियार से आज़ाद कराने का फैसला किया है। इस हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में मुजव्वज़ा तरमीम का बिल अब तैयार हो गया है, कानून बदला जा रहा है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नैब की गिरफ्त से बाहर होंगे, यानी मुल्क से गैर कानूनी तरीके से रकूम बाहर भेजने से नैब का कोई लेना देना नहीं होगा। ये वही मामला है जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और उसके बाद फिर इस पूरे मामले पर हुकूमती रियासती गिरफ्त में इजाफा हुआ था। नैब को मनी लॉन्ड्रिंग के मामला सौंप दिए गए थे, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही जहां एक जानिब नैब के पर काटे हैं, अब उसका इस पूरे मामले के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग से उसको खारिज किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को नैब से खारिज किया जा रहा है, जिसका यकीनन बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत के बड़ों को होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नए कानून से मुस्तफ़ीज़ होने का बराह रास्त इम्कान है। अरबों खरबों रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, गैर कानूनी TT के केसेस तकरीबन मफलूज हो जाएंगे। और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया, दोनों बेटों हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, दोनों बेटों और दोनों दमादों समेत 20 मुल्ज़िमान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस ज़ेर समाअत है। दूसरी जानिब साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ ज़रदारी जाली बैंक अकाउंट्स, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के 45 मुकदमात के 5 रेफरेंसेस में बराह रास्त मुल्ज़िम हैं। पिछले हफ्ते शहबाज हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब के इदारे को 90% केसेस में गैर मौसर कर दिया था। कहा गया है कि 1200 अरब रुपए के करप्शन केसेस में तकरीबन 1100 अरब रुपए के केसेस नैब के दायरे इख्तियार से अब इस हुकूमत ने निकाल दिए हैं, जबकि रही सही कसर अब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को नैब से दायरे इख्तियार से निकाल कर पूरी कर दी जाएगी। नैब कानून में तरमीम के तहत बार सबूत मुल्ज़िम पर नहीं बल्कि नैब पर होगा। आमदन से ज़ायद असासों में करप्शन साबित करना भी होगी और अब ये नैब की जिम्मेदारी होगी। मौजूदा नैब कानून के मुताबिक रिश्तेदारों के नाम जायदाद काबिल तफ्तीश नहीं होगी, यानी कि करप्ट आदमी, करप्ट अहलकार, करप्ट सियासतदान अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर अपनी जायदाद मुंतकिल कर दे, लेकिन तो वो फिर नैब के तहत काबिल तफ्तीश नहीं होगी। नैब कानून में तरमीम के बाद अब बैरून मुल्क से मौसूल शवाहिद की कानूनी हैसियत नहीं होगी। बाहर की हुकूमत आपको सबूत दे दे कि आपके किसी भी शख्स की, अहलकार की, अफसर की, सियासतदान की वहाँ पर जायदाद है, असासे हैं, वो शहादत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, उल्टी गंगा बहेगी। इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आमिर सईद अब्बासी, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्बासी साहब, बताइएगा कि ये नया मामला क्या है और ये इसकी सबसे अहम बात ये बताइए, क्या ये अब इस पर अमल दरामद तो ये कानून आने के बाद ही होगा ना? जो मामलात ऑलरेडी इस कानून के सन 2010 के कानून के तहत ज़ेर समाअत है, ज़ेर तफ्तीश है, उस पर तो इसका असर नहीं होगा ना? बिल्कुल कामरान साहब, नैब के जो रही सही कसर थी उसकी पावर्स की और इख्तियारात की, जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात को भी न सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, तफ्तीश कर सकते थे, अदालत में प्रोसिक्यूट भी कर सकते थे, अदालत में उसका केस भी दायर करके मुल्ज़िम को सज़ा दिलवा सकते थे। अब वो इख्तियार भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है और वज़ारत कानून ने बाकायदा तौर पर इसका बिल तैयार कर लिया है। लेकिन इस बिल में ये तजवीज़ भी दी गई है कि इसका जो इतलाक़ है वो 2010 से होगा, लिहाजा इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि इससे पहले भी जितने मुकदमात अगर दायर किए गए हैं नैब ने, क्योंकि नैब ने सैकड़ों मुकदमात दायर किए हैं, फेक बैंक अकाउंट्स के हों, मनी लॉन्ड्रिंग के हों, तमाम जो अहम शख्सियात हैं उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं, LNG का केस हो, दीगर केसेस हों करप्शन के, उन तमाम में नैब ने बाज़ाब्ता तौर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो आमला जिसको कहा जाता है, उसकी बाकायदा दफात शामिल की हैं, क्योंकि ये तमाम जो केसेस हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग के भी ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि इन तमाम केसेस में रकूम बैरून मुल्क भेजी गई या वापस मंगवाई गई। लिहाजा इस तरह ये तमाम जो अब इख्तियार था ये भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है और वज़ारत कानून ने बिल ड्राफ्ट कर लिया है जो अब पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाएगा और उसके बाद क्या की जो रही सही इख्तियार है। ये जो मुकदमात हैं जिसमें के
सैकड़ों अरब रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया के कई कम ही ममालिक होंगे जहाँ पे इतने संगीन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हो। तो अब क्या तजवीज़ किया गया है? तो ये मुकदमात कहाँ जाएँ? हवा में तहलील हो जाएँ? क्या हो जाए? ये सबूत कहाँ जाए? ये तमाम गवाहात कहाँ जाएँ? ये पूरे मामलात कहाँ जाएँ? इसमें कामरान साहब ये कहा गया है कि सिर्फ नैब को ख़त्म किया जाएगा। नैब का जो इख्तियार है आमला कानून में वो ख़त्म किया जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। दीगर इदारे इसमें प्रोसिक्यूट कर सकेंगे, इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। उसमें दो तरीक़ाकार हैं। एक तो FIA का है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, उसको इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकती है। और दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी अथॉरिटी बनाई जाएगी और मनी लॉन्ड्रिंग के खुद और मनी लॉन्ड्रिंग की अलग से अदालत इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के बनाई जाएगी, वहाँ पर ये केसेस प्रोसिक्यूट होंगे। लिहाजा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को अब अलग करने का हुकूमत ने फैसला किया है, लेकिन इसका फ़ायदा होगा करोड़ों अरबों रुपए मालियत के इन करप्शन रेफरेंसेस के मुल्ज़िमान को, जिसमें एक जो रेफरेंस है उसमें अरबों रुपए की करप्शन है। अब वो तमाम केसेस में नैब को अब मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा और ये एक बहुत बड़ा NRO होगा उन तमाम केसेस के लिए। ये एक बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि ये एक मरकज़ी मौजू था जिसकी वजह से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी 2018 में जब ये अमल हुआ था। तो इसका तो यकीनन एहतमाम किया होगा कि अभी FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला नहीं है, FATF की टीम पाकिस्तान आने वाली है। तो कि FATF की तसल्ली रहे, FATF ये ना देखे कि ये कौन सी उल्टी गंगा यहाँ बह गई है कि जो सख्त कवानीन मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। कामरान साहब, एक ही लॉजिक दी जाती है और इस वक्त जो हुकूमत के अहम शख्सियात हैं उनसे हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि तमाम सियासी मुकदमात हैं और वो इस एक जुमले में इन तमाम जो अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं इनको ख़त्म करने का वो मंसूबा बना रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि तमाम सियासी मुकदमात थे, सियासी नौयत की वजह से हमारे ख़िलाफ़ ये मुकदमात कायम किए गए। लेकिन दूसरी तरफ इसमें अरबों रुपये की करप्शन के साथ साथ कामरान साहब इसमें बड़ी रिकवरीज भी की गई हैं। फेक बैंक अकाउंट्स के केसेस हैं जिसमें 34 अरब रुपए, 200 अरब रुपए मालियत का ये बड़ा स्कैंडल था, जिसमें मजमूई तौर पर 45 केसेस सामने आए थे और उन 45 में अरबों रुपए की करप्शन हुई थी। मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए के ये रेफरेंसेस थे और केसेस थे। उसमें 34 अरब रुपए की रिकवरी हुई। दीगर केसेस हैं जिसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं, इसके अलावा हमजा शहबाज के खिलाफ हैं, इसके अलावा LNG का केस है। इन तमाम में भी मनी लॉन्ड्रिंग की दफात को शामिल किया गया था। और मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून था, इसकी वजह से बहुत से केसेस में रिकवरीज भी हुई हैं। लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद हुकूमत इन तमाम सिर्फ केसेस को सियासी केस कह के अब उसमें नैब का जो इख्तियार है मनी लॉन्ड्रिंग का उसको खत्म करने जा रही है। के जवाब में जिक्र किया कि हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इदारा तश्कील देने का इरादा रखती है। ये क्या मामला है? जी बिल्कुल कामन साहब, इसके लिए क्योंकि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010 का, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तर जो केसेस हैं उसके लिए FIA भी कार्रवाई करेगा, नैब भी करेगा और इसके अलावा एक अलग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो मनी लॉन्ड्रिंग के स्पेसिफिक केसेस के ऊपर एक्शन लेगी। उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें जो FBR के हुकाम हैं वो होंगे, इसके अलावा उसमें SECP के हुकाम होंगे, इसके अलावा उसमें FIA के हुकाम होंगे और नैब के भी होंगे। इस तरमीम में यह भी कहा गया कि जो चेयरमैन नैब को उसको मेंबर बनाया गया था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। लिहाजा इसमें बाकी तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दामात हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन नैब और मनी लॉन्ड्रिंग का जो इख्तियार था वो ख़त्म किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पर नैब लिखा हुआ था इस कानून में उसको ओमिट किया जा रहा है। लिहाजा इसमें नैब का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है और इसमें जो हुकूमत है उसका यही मौक़िफ़ है कि सियासी मुकदमात थे। लेकिन कामरान साहब, इसमें अरबों रुपये मालियत के जो तकरीबन 1300 अरब रुपये मालियत के जो करप्शन रेफरेंसेस हैं उसमें हज़ारों केसेस ऐसे हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की दफात ऐड की गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही अदालत में वो केसेस ट्रायल हो रहे हैं नैब की अदालतों में। लेकिन अब इस कानून के बाद अब वो तमाम केसेस भी नैब की अदालतों से वापस चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही मुबैना तौर पर उसकी साख दागदार नज़र आती है, उसकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज किया जा रहा है, उस पर एतमाद नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 2 रोज़ गुजर गए हैं,
لاہور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جن اراکین کے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری نہیں کیے تھے، جن کا سب کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، کہا ہے کہ ان نوٹیفیکیشن کو جاری کر دیں، جس سے پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گے اور پھر اکثریت کے معاملے میں مزید شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان فی الحال اس حکم کو نہیں مان رہا ہے اور اس حوالے سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی پنجاب میں حکمرانی اس وقت آر یا پار والی پوزیشن میں ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی مشکوک اکثریت کو اور اس کے متنازعہ حل برداری سے متعلق درخواستوں کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ 3 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اب حکم اور اس کا فیصلہ آئے ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں اور اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے قبل الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی کی جنرل نشستوں پر ڈی سیٹ ہونے والے 20 منحرفین کے حلقوں کے ضمنی الیکشن کے بعد مخصوص نشستوں کے امیدواران کا نوٹیفیکیشن کرے گا۔ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن سے شکایات مزید بڑھ رہی ہیں اور اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کی سربراہی میں فواد چودھری اور شیریں مزاری پر مشتمل پی ٹی آئی کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، جس کے بعد پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن سے متعلق نئے تحفظات میڈیا کے سامنے رکھے۔ یقیناً الیکشن کمیشن کا 5 مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کی اکثریت کی کایا پلٹ سکتا ہے، جس کے بعد نمبر گیم میں پی ٹی آئی پوزیشن مستحکم ہوگی، کیونکہ اس وقت حمزہ شہباز کو 175 اراکین کا اعتماد حاصل ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے 172 اراکین موجود ہیں۔ گویا صرف 3 ووٹس کا فرق ہے اور اس کے پنجاب میں اقتدار کا پاسا پلٹ جائے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا موقف ہے کہ مخصوص نشست خالی ہونے پر پارٹی کی دی گئی ترجیحی فہرست پر دوسرے نمبر والے کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی جانب سے الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے حکم کو اگر سپریم کورٹ کے پچھلے مہینے کی آرٹیکل 63A کی تشریح سے منسلک کیا جائے تو اس کے بڑے دور رس نتیجے نکلیں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا کہ کسی بھی منحرف رکن اسمبلی کا پارٹی پالیسی سے برخلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ تاحال نہ سپریم کورٹ نے تحریری آرڈر جاری کیا ہے اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا بنیاد سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ ہی بتا سکتی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ مخصوص نشستوں پر متبادل امیدواروں کی رکنیت کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، لیکن لگتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن فی الحال کسی بھی وجہ سے خاموشی اختیار کر رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بڑھتی ہوئی بدگمانیاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے مختلف شکوک و شبہات، خاص طور پہ تحریک انصاف میں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محسن اعجاز اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ محسن اعجاز صاحب، بتائیے گا کیا آپ کی خبریں ہیں؟ ایکسپلیسٹ حکم آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ نوٹیفیکیشن کرے اور اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک کیوں نہیں کیا ہے نوٹیفیکیشن؟ دیکھیے خان صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو گزشتہ روز کا اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ہی کورٹ کا آرڈر انہیں ریسیو ہوگا تو اس کے بعد وہ اس پر لیٹر ان اسپرٹ میں عمل درآمد کریں گے اور نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے جائیں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ ہمارے جو ارکان ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز جاری کیے جائیں، جو ترجیحی فہرستیں فراہم کی گئی تھیں اسی سلسلے میں، اسی حوالے سے، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع یہ تصدیق کرتے ہیں کہ جو ہی کورٹ کا آرڈر ملے گا تو وہ نوٹیفیکیشنز جاری ہو جائیں گے۔ اس وقت تک الیکشن کمیشن اسی آرڈر کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ جہاں تک صورتحال ہے کہ یہ نوٹیفیکیشنز پہلے کیوں نہیں جاری کیے گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس معاملے پر باقاعدہ سماعت کی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف تھا کہ ہمارے
جو فارمولہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ نوٹیفیکیشنز جاری کیے جائیں۔ جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ ہماری بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فارمولہ طے کیا جاتا ہے نشستوں کے حوالے سے اسے پوری ٹرم کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ پوری ٹرم کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ بائی الیکشنز کے بعد وہ فارمولہ تبدیل کرتے ہیں تو پھر جب بھی کوئی بائی الیکشن ہوگا تو اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت یا کوئی پارلیمنٹیرین وہ کورٹ چلا جائے گا اور الیکشن کمیشن چلا جائے گا اور یہ کہے گا کہ بائی الیکشن ہونے لگا ہے، اور اب بائی الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ پھر یہ جو نشستیں ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے ایک نیا فارمولہ بنایا جائے اور ایک دفعہ پھر سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جائیں۔ تو یہ عام طور پر لیگل ایکسپرٹس کے نزدیک پریکٹس یہ نہیں رہی۔ پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ ایک پوری ٹرم کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جو ترجیحی فہرستوں پر بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جاتے ہیں۔ مگر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے محسن صاحب کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، اور اب لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو عمومی بدگمانی پھیل رہی ہے، الیکشن کمیشن کو اس کا کتنا احساس ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت جو پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے اتنے سنگین اعتراضات ہیں، سنگین بدگمانیاں ہیں، اس کا جو اپنا رول ہے کافی اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، کچھ بے چینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس حوالے سے؟ دیکھیے خان صاحب، بالکل ایک زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اعتراض کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایک انتہائی جو سینئر آفیشل ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ٹاپ آفیشل، ان کے ساتھ میری آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو آنے والے ضمنی انتخابات ہیں پنجاب کے جو 20 حلقوں میں ہو رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی حکومتی رکن بھی اگر کسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن یا کسی بھی اس طرح کی اللیگل چیز میں انوالو ہوا، اللیگل پریکٹس میں انوالو ہوا، تو آپ پہلی دفعہ آپ نااہلیہ دیکھیں گے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے اور وہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے کر رہا ہے، اور بالکل جو پولیٹیکل پارٹی کی پی ٹی آئی کی طرف سے جو کرٹیسزم ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر، اس پر 2 سے 3 مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ رد عمل بھی جاری کیا ہے، اور یہ انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے، بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں گے۔ اور اس حوالے سے یہ جو نوٹیفیکیشنز والا معاملہ تھا، اس کے اوپر بڑا سیریس قسم کا کرٹیسزم ہوا، اور اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، اور ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں کرے گا، اس فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کرے گا، بلکہ جو ہی کورٹ کا آرڈر ریسیو ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ بہت شکریہ محسن اعجاز۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور اتنا کلیدی اور انتہائی اہم فیصلہ ہے جس کے بہت ہی سیریس اثرات ہیں پنجاب کے موجودہ معاملات سیاست میں، اور پھر وہاں پر جو اس وقت نظام چل رہا ہے جناب حمزہ شہباز کا، نہ جانے کیوں وہ تحریری فیصلہ 3 دن گزر گئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موصول نہیں ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ہمیں یقین ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا ایک گھنٹہ امپورٹنٹ ہے، اور آج باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر وفد نے جا کے الیکشن کمیشن سے احتجاج بھی کیا، اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کو بتا دیا کہ کیونکہ تحریری فیصلہ ان تک نہیں پہنچا ہے، نہ جانے کیوں نہیں پہنچا ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 63A کے حوالے سے، آئین کی شیخ 63A کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اس حوالے سے، جو کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ منحرف اراکین اگر ووٹ دیں گے تو ان کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا اپنی ہی پارٹی کے خلاف اس معاملات میں، یعنی کہ عدم اعتماد والے معاملات کے اندر۔ وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی تحریری فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا فی الحال جاری نہیں ہوا ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ پاکستان بھر میں بجلی کا بحران ہر گزرتے دن سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے، اور اتنی بھیانک لوڈ شیڈنگ ہے جو کئی سالوں سے پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ لگتا ہے کہ بدترین لوڈ شیڈنگ مسلم لیگ نون کی سیاست اور شہباز حکومت کو لے بیٹھے گی۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال تاریخ کی بلند ترین سطح ریکارڈ یعنی کہ تقریباً 8,900 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔
شدید گرمی کی وجہ سے بجلی کی طلب 30,200 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی کل پیداوار 21,300، جس کی وجہ سے شہری اور دیہی علاقوں میں اوسطاً پاکستان میں 14 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے۔ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھر میں 6 سے 8 سے 10 گھنٹے زیادہ سے زیادہ بجلی آتی ہے، باقی گھنٹوں میں پاکستان میں بجلی ہی نہیں ہے۔ عوام کو صرف 6 سے 10 گھنٹے بجلی مل رہی ہے، جو یقیناً کسی بھی ملک کے لیے تباہ کن صورتحال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرسوں عوام کو اس سے بھی بری خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جولائی میں لوڈ شیڈنگ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن اس سے قبل پچھلے کئی ہفتوں سے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفاقی وزراء یہ دعوے کرتے تھے کہ جلد لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آ جائے گی، لیکن صورتحال بھیانک سے بھیانک تر ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے اوپر اپنا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہی طے کیا میں نے، کل 5 گھنٹے کی میٹنگ کی، کیبنٹ کمیٹی بنائی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو۔ 5000 میگا واٹ سے اوپر انشاءاللہ تعالی جون اور جولائی کے مہینے میں بجلی آ جائے گی، اور جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی اور بہتری آتی جائے گی۔ آج سے انشاءاللہ 3.5 گھنٹے سے کم لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی۔ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ کم کر کے 30 جون تک 2 گھنٹے پہ لے آئیں گے۔ ہمیں بہت امید ہے کہ جولائی کے آغاز میں ہماری لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں ایک بہت نمایاں کمی ہوگی۔ جولائی کے پہلے ہفتے تک 1 جولائی سے آپ کو ایک واضح بہتری لوڈ شیڈنگ میں نظر آئے گی۔ مطلب خدا کا حکومت کو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے نمبرز، اس کی اپنی معلومات انتہائی بوسیدہ ہے، کیونکہ جولائی کے حوالے سے پرسوں وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ جولائی میں مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی، مزید اس میں شدت آئے گی۔ گویا کہ جو عوام کو لارے لپے دیے گئے تھے کہ اب بہت جلد لوڈ شیڈنگ ختم ہونے والی ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف سے آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جون کے آخر میں، جولائی کے شروع میں 5000 میگا واٹ ایڈ ہو جائے گی، مگر اس دوران دراصل اور شدت میں کمی میں شدت آئی ہے، اور اب یہ تقریباً 8500 میگا واٹ شارٹ فال ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس اپنی معلومات بھی مناسب نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ بجلی کی بدترین بندش کی وجہ سے کاروبار معیشت کا پہیہ جام ہو رہا ہے۔ معیشت کے اس زبو حال زمانے میں اس طرح کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے ہر طرح سے معاملات کو منجمد کر دیا ہے، ہر شعبہ سسک رہا ہے، اور عوام تو بیچارے بل بلا رہے ہیں۔ لوگوں کو آرام، کام، صحت، روزگار، ان کا ہر چیز متاثر ہے۔ مہنگائی نے بجلی کے متبادل ذرائع ایک عام آدمی سے چھین لیے ہیں، جبکہ اب تو بڑی بڑی کمپنیز اور صاحب ثروت افراد کے لیے بھی جنریٹرز، یو پی ایس اور بیٹریز کی لاگت ناقابل برداشت ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز نے، یعنی کہ جو پاکستان کی بڑی ٹیلی کام کمپنیز ہیں، زونگ، جیز اور یہ تمام جتنی ہماری ٹیلینورس وغیرہ جتنی کمپنی ہیں، ان کو بجلی کے بحران کے باعث موبائل فون سروسز اور انٹرنیٹ کی فراہمی میں تعطل ان کو آ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کو اس سلسلے میں خبردار کیا ہے کہ ہمیں اپنی سروسز بند نہ کرنی پڑ جائیں۔ عوام کے لیے تو یقیناً قیامت کا سماں ہے، لیکن اس انتہائی معاشی کاروباری ابتری کے زمانے میں جو پاکستان میں کئی سالوں کے بعد اس انداز کا دیکھا گیا ہے، کاروبار اور معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ تجارت کاروبار کے لیے یہ بدترین زمانہ ہے، اور خاص طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ اس کی پوری معلومات لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 سب سے بڑے شہر لاہور اور کراچی کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدور کو دعوت دی ہے۔ کراچی میں ہمیں جوائن کریں جناب محمد ادریس، صدر ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے میاں نعمان کبیر، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سربراہ۔ میاں صاحب، پہلے آپ بتائیے مجھے لاہور کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں بڑا ایک تو شدت زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ کی، گرمی زیادہ ہے، اور پھر اس پوری صورتحال میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس وقت معیشت کا، کاروبار کا، اوور آل جو مسائل ہیں، تو اس لوڈ شیڈنگ نے اس کو کتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے، اور اس وقت کیا صورتحال ہے لاہور کے گلی کوچوں کی، بازاروں کی اور منڈیوں کی اور مارکیٹس کی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، میرے خیال ہے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں آپ نے جو انٹروڈکشن دیا اس کی بالکل تائید کروں گا کہ کسی بھی ملک کی اگر معیشت کا بیڑا غرق کرنا ہو تو اس میں 2 بحران لے آئیں، اس کا انرجی کا بحران اور دوسرا فائنینشل بحران۔
اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے تک تمام انڈسٹریز بند ہیں، ریٹیل مارکیٹ، ہول سیل مارکیٹس بند ہیں، اور تمام بزنس کمیونٹی کو جہاں فائنینشیل ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے بحران کی میاں صورت صاحب میں آپ کی بہت ہی منڈیوں تکلیف میں، دہ آپ کے مارکیٹس میں، آپ کے بازاروں میں کیا کیفیت ہے؟ لوگ کتنا اسٹینڈ بائی اپنے آپ ارینجمنٹ رکھتے ہیں اور وہ کیوں فیل ہو رہا ہے؟ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ وہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی اب کام نہیں کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اندھیرے ہیں اور پھر کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ نے ظاہر ہے اگر جنریٹر چلانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تیل خریدنا ہے جو کہ بہت مہنگا ہے، یا آپ کو یو پی ایس چھوٹے ریٹیل سیکٹرز میں کرنے ہیں جو کہ ونس اگین بجلی آئے گی تو آپ کا یو پی ایس کام کرے گا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ حکومتوں نے سم ہاؤ پچھلے تمام سالوں میں ہم نے اپنا انرجی مکس اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے فیول کے اوپر اور ایل این جی کے اوپر، جو کہ ہمارے ملک میں در حقیقت ہونا تو یہ پانی اور گیس اور جو ہے کول اور سولر کے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اس کی جگہ ہم اپنا انرجی ڈیپینڈنسی 70% لے گئے ہیں امپورٹڈ پروڈکٹس کے اوپر، جس کی وجہ سے ہمارا ہارڈ ارنڈ ڈالر جو ہے وہ تمام کا تمام فیول خریدنے میں، ایل این جی خریدنے میں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان کو در حقیقت تو ہائیڈل کے اوپر یا سولر یا ایئر یا کول پہ جانا چاہیے۔ ان کی وجہ سے سارا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے بزنس کمیونٹی کو۔ ہم نے اس حکومت کو بھرپور سپورٹ کیا، ہم اب بھی کرتے ہیں۔ 9 بجے کا جیسے ہی پرائم منسٹر صاحب نے کہا دکانیں جلد بند ہو جانی چاہیے، دفاتر جلد بند ہو جانے چاہیے، ہم نے بیک زبان کہا کہ جی بالکل درست ہم بند کریں گے، لیکن لوگوں کو یہ ڈیمانڈ ہے کہ 9 بجے تک تو بجلی آئے۔ اگر صبح 9 سے رات 9 تک دکان کھولنی ہے یا دفتر کھولنا ہے تو ان 10-12 گھنٹوں میں تو لائٹ دیں۔ ادھر بھی 8 گھنٹے بجلی بند اور جلدی دکانیں بند بھی کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ لاہور کا صورتحال ہے اور ظاہر ہے لاہور ملک کا پھر پنجاب کا قلب ہے۔ محمد ادریس صاحب، کراچی جو کہ پاکستان کا بزنس کیپٹل ہے، وہاں کی آپ صورتحال بتائیے، کیونکہ یہاں سے جنریشن ہوتی ہے، کاروبار چلتا ہے تو پھر پورا پاکستان چلتا ہے، اور یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اب سناٹے جو ہیں وہ ان کا راج ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اور یہ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ دیکھیں اس سے زیادہ مشکلات ہم نے پہلے کبھی فیس نہیں کی ہیں۔ جو مارکیٹیں بند کرنے کی بات کی جب گورنمنٹ نے کی تھی تو کراچی کے لوگ اس پر تیار نہیں تھے، کیونکہ کراچی کا جو ٹریڈیشن ہے وہ لوگ لیٹ نائٹ تک شاپنگز کرتے ہیں، ریسٹورنٹس کھلے رہتے ہیں، لیکن یہ یقین دہانی کرائے گی کہ ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی کی جائے گی، اور اگر 1-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی تو وہ بھی شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ انفارچونیٹلی کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ 2-3 گھنٹے بجلی آ رہی ہے، 4 گھنٹے بجلی آ رہی ہے اور بجلی ہی نہیں ہوتی، نہ دن میں ہوتی ہے نہ شام میں ہوتی ہے۔ جیسے جنریٹر کی بات ہوئی تو 235 روپے لیٹر پیٹرول خرید کر نہیں ہم افورڈ کر سکتے۔ اسی طرح جو گیس کی صورتحال ہے اس کا بھی یہی ہے کہ گھروں میں گیس بھی نہیں ہے، کہ لوگوں نے پہلے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے تھے۔ سولر کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ سولر اتنا دیر سے اس کو انہوں نے فوکس کیا اس پر اور پھر بعد میں ٹیکس بھی لگا دیا، تو اس پر بھی ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو ہمیں لانگ ٹرم سلوشنز کی طرف، لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جانا پڑے گا۔ اور فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں کراچی، ہم نے ان سے کہا تھا کہ پرائیورٹائز کریں۔ کراچی معاشی ہب ہے اور پاکستان کی 54% جو برآمدات ہیں وہ کراچی سے ہیں، 67% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن نہ یہاں پر دکانوں میں، نہ یہاں پہ مارکیٹوں میں لائٹ ہے، نہ انڈسٹری کے لیے لائٹ ہے۔ ادریس صاحب، کراچی کا تو ایک اور عذاب یہ ہے نا کہ یہاں تو سڑکیں بھی نہیں ہیں، یہاں تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے، یہاں پر تو یہ سارے مسئلے ہیں، شہری سہولت بھی نہیں ہے، یہاں پہ عوام کو اختیار بھی نہیں ہے، تو یہ تو ایک ٹکنگ بام ہے۔ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا، ابھی ہماری ریسنٹلی 3 بار پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی آج تک تو لوگ آپ سے ہی کہتے رہے کہ 67% ٹیکس دے رہے ہیں، 54% برآمدات ہیں، لیکن 90% ایکسپورٹ کراچی کی انہی سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو خدارہ کراچی پر توجہ دیں اور بیس کیمپ اپنا کراچی میں بنائیں اور یہاں بیٹھیں، اور یہاں بیٹھ کر جو یہاں کی پرابلمز ہیں جو بہت معمولی سی توجہ کے ساتھ صحیح ہو سکتی ہیں۔ اور یہ لوڈ شیڈنگ پہ فوکس ہے۔ یہ سب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے سٹیٹمنٹ سنے تھے مریم بی بی کے، پرائم منسٹر کے، دستگیر صاحب کے اور خرب دستگیر صاحب کے اور شاہد خاقان کے،
وہ یہ تھا کہ جون کے اینڈ میں یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، جولائی میں تو شروع میں 5000 نئی میگا واٹ آ رہی ہے اور حالات سکون میں آ جائیں گے، لیکن ابھی جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پرسوں ترسوں اعلان کیا ہے کہ جولائی بہت سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے لیے کتنے تیار ہیں آپ کے کاروبار، آپ کی دکانیں، آپ کے بزنس، منڈیاں؟ عوام کا تو بیڑا غرق ہو ہی جائے گا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بیوروکریسی پرائم منسٹر صاحب کو مس گائیڈ کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی نیت پہ شک نہیں، لیکن اگر بیوروکریٹس ان کو مسلسل مس گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جی کبھی کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور کبھی کہا ہمیں جا رہا ہے کہ اب جولائی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار رہیں، تو میرے خیال میں کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی۔ ہم آگے بے شمار بحرانوں سے دوچار ہیں، اس کے اوپر خدا بجلی کا مسئلہ فردر نہ کریں، اور ہم بالکل جولائی کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہوگی بس تباہی ہے۔ میاں صاحب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہو گئی ہے، وہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی بجٹ آیا ہے، اور بجٹ نے جو ٹیکسز اور جس طرح سے اس وقت جو پیٹرول ڈیزل کی پرائسز ہیں، جو انرجی پرائسز ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، اور وہ کیفیت، اور پھر بجلی بھی مزید مہنگی ہے نہیں، اور جو ہے وہ اب جولائی میں ہمیں بتائی گیا کہ وہ ڈبل ہو جائے گا، آپ کا جو بھی بل ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایک ایکسپلوژن ہی ہوگا نا، کیسے سروائیو کرے گا ملک؟ جی انسٹیبلٹی کی اور خوف کی فضا کی ایک انتہا ہے، اور بالخصوص آپ ابھی ادریس صاحب سے کراچی کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں بھی کوئی صورتحال اس سے مختلف نہیں۔ بے شک انفراسٹرکچر کی صورتحال بہتر ہے لاہور میں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بیکار پر جا رہی ہے۔ جتنی ہم چاہ رہے تھے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے، وہ تمام کی تمام اس ٹائم پہ سٹینڈ سٹل ہے۔ آلریڈی ایکسپورٹ کے جتنے بھی آرڈرز تھے وہ رک رہے ہیں، اور جولائی میں آگے لوگ آنا ہے ایکسپورٹ کے آرڈرز لینے سے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہم وہ ڈیلیور بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ ریٹیل سیکٹر اور ہول سیل کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ بیچارہ بہت بری طرح پھنسا ہے۔ ہم اس کو رات 9 بجے بند بھی کر رہے ہیں، اور جتنی دیر دکان نے کھلنا ہے اس کو بھی بجلی اس وقت کے لیے بھی نہیں دے رہے۔ اس کے لیے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ریکویسٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ مت کریں، اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم سلوشنز کریں اور بڑی سخت اقتدامات کی۔ یہ بتائیے گا محمد ادریس صاحب کہ کراچی میں بھی ظاہر ہے کہ پوری انڈسٹری ہے، اتنا بڑا ہب ہے، لوگوں نے بڑی ٹرف کے تھرو انویسٹمنٹ کی تھی، ایکسپینشن ہوئی ہے، گروتھ ہوئی ہے، تو یہ بجلی نہیں ہے، یہ گیس نہیں ہے، یہ سڑکیں نہیں ہیں، تو اس ایکسپینشن اور گروتھ اور انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا جو کہ پاکستان کی قسمت بدل دیتی اگر وہ مٹیریلائز ہو جاتا ہے؟ میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جو ٹرف میں جنہوں نے وہ لونز لے کے ایکسپینڈ کی ہے اپنی انڈسٹریز، وہ بالکل بند پڑی ہے، اور آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ بے روزگاری بڑھے گی، بلکہ جو ایکسپورٹ کے آرڈر آپ کے پاس اس وقت کووڈ کی وجہ سے آ گئے تھے اس کو فلفل نہیں کر پا رہے۔ آج میں نے خط لکھا ہے، 2-3 دن پہلے ہم نے بھی پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے کہ اگر گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو ہم کیسے فلفل کریں گے اپنے جو کمٹمنٹس ہیں، اور اگر ہم نے ایک بار فلفل نہیں کیا تو آئندہ جو بھی ہمارے بڑے بڑے بائرز ہیں وہ ایک دفعہ یہاں سے چلے گئے تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو بہت ہی وار فوٹیج پہ دیکھنا پڑے گا، اور اگر آنے والے 2-4 دنوں میں یا 1 ہفتے میں انہوں نے اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالا تو آگے آنے والے دنوں میں نہ صرف بے روزگاری بڑھے گی، اسٹریٹ کرائم بڑھے گا، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ بہت شکریہ جناب محمد ادریس، صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب میاں نعمان کبیر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھیانک بحران ہے، اور اس قسم کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اس کے دوران معاشی اس بری طرح کا پاکستان کے اندر اس انحطاط کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور پھر اب یہ ٹیکسز، اس کے ساتھ مہنگا پیٹرول ڈیزل، اس نے یقیناً کاروبار کو بے پناہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اس پوری صورتحال میں عوام بے پناہ پریشان ہے۔ شہباز حکومت نہ جانے کیسے سروائیو کرے گی اس پورے بحران کو۔ کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے، اور یہاں پر وہ صورتحال ہے جو کہ شاید اب پاکستان میں بھی ہوگی۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اس وقت بے پناہ احتجاج شروع کر دیا ہے، اور لوگوں کی زندگی مزید اجیرن ہو رہی ہے، کیونکہ اب گاڑیاں چلنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ کئی جگہوں پہ ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اور لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم نے پاکستان بھر میں تباہ کن لوڈ شیڈنگ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروباری اور عام زندگی جس بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، جس بحرانی صورتحال سے گزر رہی ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہی کچھ صورتحال لگ بھگ جو ہے
وہ پاکستان کے معاشی اور کاروباری دارالحکومت کراچی میں بھی ہے، جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا۔ اب پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں آج کراچی بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔ شہر کے کئی علاقے کئی گھنٹوں اندھیروں میں ڈوبتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے کراچی کو اب اس وقت گھیرا ہوا ہے۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی گھنٹوں بجلی غائب رہنا اس وقت اس کی شکایات عام ہو گئی ہیں۔ کراچی والی لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے پریشان ہو کر احتجاج، جلاؤ، گھراؤ اور سڑکیں بند کرنے میں مجبور ہیں، اور یہ زیادہ تر کراچی میں ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں کراچی سے بدتر حالات ہے، کراچی سے زیادہ گرمی ہے، کراچی سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی شدت ہے، مگر وہاں اس انداز کا احتجاج دیکھنے میں نہیں آتا۔ لوگ اس طرح سے بے قابو نہیں ہوتے جیسے کراچی میں ہوتے ہیں، اور کراچی میں بھی بجلی کے معاملات میں لوگوں کا صبر کا پیمانہ زیادہ لبریز ہوتا ہے۔ دوسری جو ان کی زندگیوں کے اثرات ہوتے ہیں، پانی، عام شہری سہولیات، اختیارات کا نہ ہونا، اس پہ کراچی والے اس قسم کا احتجاج نہیں کرتے جتنا بجلی کی شارٹیجز میں کرتے ہیں۔ اور اس وقت شہر میں یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، ایک طرف بجلی کا نہ ہونا، مگر یہ کہ بندش ہونا، احتجاج ہونا، سڑکوں پہ لوگوں کا نکل آنا، یہ شہریوں کے لیے ایک عذاب جان ہو چکا ہے۔ ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق حالیہ دنوں میں کراچی میں ٹریفک جیم کی سب سے بڑی وجہ بجلی کی آنکھ بچولی کے خلاف لوگوں کا سڑکوں پر آنا ہے، جس سے نہ صرف شاہراہیں جام ہو جاتی ہیں بلکہ امن و امان بے قابو ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے اور مسافر گھنٹوں سڑکوں پر خوار ہو جاتے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں جہاں پر اس انداز کے پرتشدد احتجاج نہیں ہوتے، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ صرف بجلی مسئلہ ہے، لیکن کراچی کا صرف بجلی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کا مسئلہ پانی بھی نہیں ہے، یہاں پہ سڑکیں بھی نہیں ہیں، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دوسری شہری سہولت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بجلی بند ہو جاتی ہے تو لوگ اسی طرح سے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں اور تمام ڈسکوز کی طرح سے کہ الیکٹرک انتظامیہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی نہ کوئی جواز بنا کر صورتحال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بجلی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، جبکہ بقایا جات کی ادائیگی کے باعث فیول کی خریداری میں بھی کچھ مسائل درپیش ہیں۔ بجلی کا شارٹ فال جو عموماً 250 سے 300 میگا واٹ ہوتا تھا وہ اب تقریباً 500 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے، لیکن جس انداز کی لوڈ شیڈنگ ہے لگتا یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ صورتحال خراب ہے، اور یقیناً یہ کراچی کی صورتحال اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بن گئی ہے بجلی سے زیادہ۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ سعدیہ دادا، ترجمان ہیں کہ الیکٹرک کی۔ بہت بہت شکریہ محترمہ۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، آپ کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے، کتنا شارٹ فال ہے، ڈیمانڈ کتنی ہے اس وقت کراچی کی؟ السلام علیکم، بہت شکریہ شو میں شامل کرنے کے لیے، اور کچھ چیزیں تو آپ نے بتا دی۔ میں واضح کر دوں کہ شہر میں جو اس وقت ٹیمپریچر ہے وہ تیزی سے رائز کر رہا ہے۔ جہاں ایوریج ڈیمانڈ پچھلے دنوں 3200 میگا واٹ تھی، اب وہ 3400 ٹچ کر رہی ہے۔ ہماری جو اس وقت شہر میں سپلائی ہے وہ تقریباً 2850 میگا واٹ کے قریب ہے، اور اس میں سے 1000 میگا واٹ جو ہمیں نیشنل گرڈ سے ملتا ہے۔ باقی جو تمام سپلائی ہے وہ کے الیکٹرک اپنے ریسورسز، اپنی جنریشن اور مقامی آئی پی پیز کے ذریعے پرووائڈ کر رہی ہے۔ جو بات آپ نے کی شارٹ فال کی، تو عموماً 250 350 تھا، آج وہ 500 میگا واٹ پر جا کر پہنچا، اور یہ شارٹ فال جو ہے یہ 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راؤنڈ دا کلاک ہمیں مجبوراً لوڈ شیڈ کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پر ہم یقیناً بہت معذرت خواہ ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر بجلی بنانے کا ادارہ ہے، ہمارا کام ہے بجلی بنانا، اس کو بیچنا۔ جس طرح کی جو شارٹ فال ہے اور جتنی بجلی جاتی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں، کہیں 6 گھنٹے، کہیں 8 گھنٹے، کہیں 10 گھنٹے، تو یہ خالی 500 میگا واٹ کی کمی سے تو نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ کے مینٹیننس کے مسئلے ہیں، آپ کی شارٹ فال زیادہ ہے، آپ کی جنریشن کے مسئلے ہیں، ان کو کمبائنڈ کر کے پھر یہ صورتحال ہوئی ہے نا، جس میں کہ لوگ بالکل ناراض ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں اور سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ سر شارٹ فال کیونکہ راؤنڈ دا کلاک ہے، ہم کسی بھی ایک طبقے کو مکمل طور پر بند نہیں کر سکتے۔ عموماً اور یہ اپریل سے پہلے کی بات ہے کہ 7.5 گھنٹے کی میکسیمم لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ جب یہ شارٹ فال بڑھا
تو ہمیں ایک ہی کسٹمر کے اوپر زیادہ برڈن نہ ڈالنے کے بجائے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا. 8 جون کو ہم نے اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کسٹمر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے, اس کی 12 سے 14 گھنٹے یا خدا نخواستہ 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہ ہو, اس لیے ہم نے اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا. تو شہر کے جو پچھلے مستثنی علاقے تھے ان میں بھی 3 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی گئی تاکہ اس بوجھ کو کم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کراچی کا ایک سب سے بڑا طبقہ ہے انڈسٹریل سیکٹر, اس کو ہم نے ابھی تک مستثنی ہی رکھا ہے کیونکہ اس سے واقعی میں معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور اس کو ہم نے پرائیورٹائز کیا ہوا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں, اس میں 2 بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایندھن کی قیمتیں ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پچھلے سال کے مقابلے میں فرنس آئل دگنا ہو چکا ہے, RLNG جو ہے وہ 3 سے 5 گنا مہنگی ہو چکی ہے. جو ہمیں پچھلے سال ایندھن مل رہا تھا اس کی فراہمی جو ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہمیں اس وقت پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو 200 MMCFD گیس مل رہی تھی, ہمیں تقریباً 276-300 کے قریب درکار ہوتی ہے, تو جنریشن تھوڑی سی کٹیل تھی, لیکن پھر بھی 200 مل رہی تھی بلینڈڈ RLNG اور لوکل گیس کے حوالے سے. اگر میں آج کی بات کروں تو میرے پاس اس وقت صرف 90 MMCFD گیس ہے. اس کی وجہ سے جو میری اپنی اون جنریشن ہے اس میں ہمیں کمی کا سامنا ہے. ہمارے کچھ پاور پلانٹس ہیں جو ڈیول فیول پہ چل سکتے ہیں, وہ اس وقت فرنس آئل اور HSD پر چل رہے ہیں, لیکن میرے 2 پلانٹس ایسے ہیں جو کہ سائٹ اور کرنگی میں ہیں, وہ گیس پر مبنی ہیں. تو وہ جو 200 میگا واٹ ہے اس کا بھی ہمیں ایک شارٹ فال ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جولائی اور ٹف ہوگا, لوگ بڑے اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب اتنی مصیبت ہے اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جولائی اور ٹف ہوگا, تو کراچی بھی ٹف ہوگا کیا؟ کراچی والوں کو آپ کیا بتا سکتی ہیں؟ اب آئندہ چند دن میں تو جولائی شروع ہو رہا ہے, 1 دن میں. سر یقیناً یہ ایک بہت مشکل لیکن سچ سٹیٹمنٹ ہے. ہم کمپیٹ کر رہے ہیں یورپ سے RLNG کارگوز کے لیے. ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج جولائی میں ہے وہ RLNG کی سیکیورٹی ہے. اگر ہمیں خدا نہ خواستہ اگر RLNG نہ میسر بھی, کیونکہ میں نے بتایا ہمارے کچھ پلانٹس گیس پر بھی چلتے ہیں اور وہ صرف گیس پر چل سکتے ہیں, تو اگر وہ خدا نہ خواستہ نہ اویلیبل ہوئی, یہ بتا دوں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ اس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو بہت سارے کٹھن فیصلے اور کچھ اقدامات ایسے لینے پڑیں گے جس سے ملک اس نیشن وائڈ انرجی ایمرجنسی سے نکل سکے. یہ صرف میری آپ کی کراچی کی, لاہور, پشاور کی بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بجلی کی جتنی زیادہ سے زیادہ بچت کریں, وہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. محترمہ سعدیہ ڈارا ہمارے ساتھ موجود تھی, ترجمان کے الیکٹرک. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بڑی خبر یہ ہے کہ آج بہرحال بجٹ پیش ہو گیا, منظور ہو گیا, اور یہ وہ بجٹ ہے جو IMF کی مرضی منشا کے عین مطابق ہے. اب اس کے تحت یقیناً پاکستانیوں کی مصیبت تو ہے, اور اب سب سے زیادہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی مصیبت ہے, ٹیکس گزار طبقے کی مصیبت ہے, تنخواہ دار طبقے کی مصیبت ہے. وارے نیارے برقرار ہیں ٹیکس نہ دینے والوں کے, ٹیکس چوروں کے, اور یہ صورتحال بہرحال آج پاکستان میں بجٹ آ گیا ہے, منظور ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ IMF پروگرام کی باقاعدہ بحالی اب سے لے کے کتنا دن لگتے ہیں, لیکن شاید معاشی استحکام کی کوئی رمق ہمیں نظر آئے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج بالآخر قومی اسمبلی نے IMF کی مرضی اور منشا کے مطابق بجٹ منظور کر لیا ہے. IMF پروگرام کی بحالی اور فنڈز کی فراہمی سے پہلے شہباز حکومت کو IMF کی تسلی کے لیے کئی ترامیم کر کے اس بجٹ کو اب تقریباً نیا جنم دینا پڑا ہے. IMF کے مطالبے پر اب وفاقی بجٹ کا حجم 9,500 ارب سے بڑھا کر 9,900 ارب کر دیا گیا ہے, جبکہ FBR کا ٹیکس ہدف اب 7,004 ارب روپے کے بجائے 7,440 ارب روپے ہوگا. IMF نے پاکستان کو مالی سال 2023 کے بجٹ کے لیے ٹیکس ریونیو میں اضافے, اخراجات میں کمی, سخت مانیٹری پالیسی, مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ, پیٹرول ڈیزل بجلی گیس پر سبسڈی کا مکمل خاتمہ, پیٹرول مصنوعات پر ٹیکس اور لیوی لگانے کی تجویز دی تھی. اور آج فائنانس بل کی شیخ وار منظوری کے دوران معزز ایوان نے IMF کی ایک ایک شرط کو کثرت رائے سے منوعاً تسلیم کر لیا. بڑی مشکل صورتحال ہے یقیناً اس وقت اس حکومت کی, جو اتحادی حکومت ہے, جو کہ اسی IMF کے اسی پروگرام کے ایک ایک حرف کی مخالف تھی اور IMF کو دن رات کوسنے دیتی تھی. آج اسی IMF کے اسی پروگرام پہ, اسی ڈکٹیشن پہ یہ تمام اتحادی جماعتیں عمل کرتی ہوئی اور ہاتھ باندھی کھڑی نظر آئیں. آج فائنانس بل کے تحت قومی اسمبلی نے پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر تک لیوی عائد کر دی ہے. البتہ یہ لیوی یکمشت نہیں ہوگی اور بجٹ منظوری کے بعد تنخواہ دار طبقے کے لیے
تجویز کردہ جو انکم ٹیکس ریلیف ہے وہ بھی ختم کیا گیا ہے جو حکومت نے شروع میں دینے کی کوشش کی تھی، اور نئے ٹیکس سلیب کے تحت اب تنخواہ دار طبقے کو پہلے سے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ آج قومی اسمبلی نے 15 کروڑ روپے سے زائد سالانہ آمدن والی کمپنیوں اور افراد پر 1% سے 4% تک انکم سپورٹ لیوی کی بھی توسیع کی، جبکہ 13 صنعتوں پر 10% اضافی سپر ٹیکس بھی منظور کر لیا۔ بجلی کے بلز کے ذریعے دکانداروں سے فکس ٹیکس وصول کرنے کی بھی منظوری ہوئی ہے۔ یہ بات اب سامنے آئی ہے، کئی دوسری حکومتوں کی طرح سے دعویٰ کیا ہے اس حکومت نے بھی کہ وہ نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرے گی اور اس حوالے سے نئے اقدامات کیے گی۔ اس فائنانس بل میں ترمیم کے تحت اب FBR قابل ٹیکس آمدن والے نان فائلرز کی متعلقہ اداروں سے بجلی، گیس اور موبائل کنیکشن منقطع کرا سکے گا۔ یہ بھی تمام دھمکیاں پہلے کئی بار دی جا چکی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ٹیکس ٹو GDP ریشو کا اضافہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اس نئی اور امپورٹنٹ آج کی اس پیش رفت پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، باخبر صحافی، معاشی اور کاروباری امور جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہباز صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بالآخر تمام مراحل سے عبور کرتے ہوئے آج یہ فائنانس بل پیش ہو گیا ہے، اسمبلی نے اپروو کر دیا، آپ کی کیا خبریں ہیں کہ ایکچولی IMF کی اب مکمل تسلی ہو گئی ہے اور وہ جو کل انہوں نے ہمیں جو MEFP دیا تھا اس پر ہم نے عمل کر لیا ہے، گویا کہ یہ مرحلہ IMF کی تسلی اور یہ تمام چیزیں آج وہ پورا ہو گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، ابھی ابتدا ہے، ابھی یہ اختتام نہیں ہے۔ بجٹ جو آج پاس ہوا ہے وہ ایک شرط تھی، اس کے علاوہ بھی اور کئی شرائط ہیں، لیکن یہ بہت بڑی شرط تھی اور یہ بہت بڑا قدم تھا جو اور ایک وہ آج انہوں نے لے لیا ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی اور تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ جو بجٹ کا سائز تھا وہ بھی غالباً 9,600 ارب روپے کے قریب ہوگا، اور پہلے جو انہوں نے 7,440 ارب تھا ٹیکس ہدف جو FBR کا، وہ اب 7,470 ارب روپے، اس میں بھی مزید انہوں نے 30 ارب روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے یہ IMF کو یہ لوگ ٹرانسمٹ کریں گے، IMF جو ہے اس کو ریویو کرے گا اور دیکھے گا کہ جو ڈرافٹ میمورینڈم فار اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کل پاکستان کو IMF نے دیا ہے، کیا یہ جو بجٹ ہے اس کے عین مطابق ہے۔ پہلا ڈرافٹ حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر ہوا ہے، اس کے اوپر حکومت اپنی ورکنگ کرے گی اور اس کے بعد IMF کو وہ رسپونڈ کرے گی، لیکن اس ڈرافٹ کے اندر کچھ نئی شرائط ہیں جو کچھ تو ایکسپیکٹڈ تھی، پتہ تھا کہ یہ پرائر ایکشنز بنیں گے، جیسے بجلی کی قیمتوں میں ایک اضافہ ہے، وہ انہوں نے اس کی ایک پرائر ایکشن لگا دیا۔ یہ شرط ہوگی پاکستان کا کیس بورڈ میں لے کے جانے کے لیے کہ پہلے یہ اضافہ ہوگا 3.5 روپے پلس فی یونٹ جولائی سے، پھر آنورڈز، تو اس کے بعد پھر یہ جائے گا۔ دوسرا جولائی ہی میں 10 روپے پیٹرولیم لیوی پیٹرول کے اوپر، اور پھر دوبارہ اگست میں 10 روپے پیٹرولیم لیوی پیٹرول کے اوپر، 5 روپے پیٹرولیم لیوی ڈیزل کے اوپر فی لیٹر۔ اس کا کابینہ کا اپروول چاہیے ہوگا، جو اگست کی ریکوائرمنٹ ہے پیٹرولیم لیوی والی، کیونکہ پاکستان کی ماضی کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ پاکستان نے ماضی میں وعدہ کر کے بھی وہ پیٹرولیم لیوی اس طریقے سے نہیں لگائی۔ شوکت طرین صاحب نے وعدہ کیا تھا، وہ عمل درآمد نہیں کیا، تو اس کو انہوں نے پرائر ایکشن ایک بنایا ہے۔ دو اور نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، جس میں ایک تو ایشو ہے آپ کا کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اس کو اب IMF چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس کو ڈی ریگولیٹ کر دے، اس کے اندر سے جو ایک قیمت مقرر ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد، حکومت کا جو کردار ہے وہ اگلے 6 ماہ میں ختم ہو جائے، دسمبر تک حکومت ان پرائسز کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دے۔ اور پھر جو ایک another thing جو سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور شرط وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اینٹی کرپشن کے جو قوانین ہیں ان کا ریویو کیا جائے، ایک ٹاسک فورس بنائی جائے، اور اس کے حوالے سے کوئی IMF کو سیٹسفیکشن چاہیے، تو یہ وہ شرائط ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مانیٹری پالیسی والی کہ IMF تھک گیا بار بار یاد دلاتے SOEs اور پرائیویٹائزیشن وغیرہ جو ہے اس پر کوئی اس انداز کا فوکس نہیں ہے، حالانکہ حکومت مجبور تھی، اس سے شاید IMF زیادہ بہتر طریقے سے کرا سکتا تھا، مگر ہر پروگرام میں 23 پروگراموں وہ کہہ کہ شاید تھک گئے یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی چونکہ خان صاحب یہ پہلا ڈرافٹ ہے اور ڈرافٹ بھی مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، IMF نے ایک لمیٹڈ اس کی ایکسیس دی ہے حکومت پاکستان کو بھی، اور مکمل ابھی تک ڈرافٹ نہیں ہے۔ کچھ اس کے اندر ایسے ٹیبلز ہیں جو صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھیجے گئے ہیں۔ یہ ایک عجیب ایک پاکستان کے اندر ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزارت خزانہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے تھے، اب وہ آپ کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے، اب لگ ہے اس طرح کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈائریکٹ IMF سے ہے، اور اس کی جو چیزیں ابھی تک حکومت کے ساتھ کل تک شیئر نہیں کی گئی تھی، شاید آج یا کل اس میں کچھ مانیٹری پالیسی کے حوالے سے کوئی
اسٹرکٹ کنڈیشن ہے کہ یا ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے؟ خان صاحب چونکہ وہ جو ایم ای ایف پی سے جو ریلیٹڈ ہے پارٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ وزارت خزانہ کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا، تو اس کے بارے میں حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا سکتا کہ جو انٹرسٹ ریٹ میں انکریز ہے، شرح سود میں اضافہ، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک جو آپ نے جو پرائیویٹائزیشن والا کہا تھا، جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے قانون ایک پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہے، وہ پہلے بھی جو پچھلا جو ڈرافٹ تھا یا فائنل جو ایک ایم ای ایف پی تھا اس کا وہ حصہ تھا، تو وہ کسی نہ کسی صورت میں ابھی بھی موجود ہوگا. نہ صرف وہ آئی ایم ایف کا حصہ ہوگا بلکہ ورلڈ بینک سے بھی ہم نے کچھ قرضے لینے ہیں جو بجٹ سپورٹ کے لیے، اس کا بھی وہ حصہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس طریقے سے پاکستان میں نجکاری کا ماحول نہیں ہے حکومت کی. آپ کو پتہ ہے جس قسم کی سیاسی حالات ہیں، ان حالات کے اندر حکومت کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. متحدہ عرب امارات نے بھی جو ایک آفر کی ہے کہ آپ ہمیں مائنورٹی شیئرز دے دیں اس کے بدلے میں کہ ہم آپ کو قرضہ دیں، اس کے اوپر بھی حکومت آگے بڑھتی ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی، آلدو ان کو پیسے کی ضرورت ہے. تو ابھی پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو آپ کا پہلا سوال تھا، اس طرح فوکس اگر یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو کر نہیں پا رہے. آلدو جو متحدہ عرب امارات والی آپشن ہے، اس کے اوپر میٹنگز جو ہیں وہ وفاقی حکومت لے رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال کے اندر اب جو اس کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے کہ بہرحال بالآخر حکومت نے سبسڈیز ختم کر دی ہیں اپنی انرجی کے حوالے سے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں عوام کے لیے تو اس کمر توڑ ہے، لیکن کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے اور اس کے لیے یقیناً یہ ایک احسن قدم ہے، یہ ایک بہتر چیز ہے. اور ان تمام اقدامات کے جو آئی ایم ایف کر رہی ہے، اس سے آئی ایم ایف سے زیادہ تو پاکستان کو فائدہ ہے. آئی ایم ایف کو تو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا یا نہیں، بالکل نہیں فائدہ، لیکن اس کے کیا فوائد ہیں یا پازیٹیوز ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے چند مہینوں میں؟ کامران خان صاحب، اس بجٹ میں مجھے ایک چیز جو اچھی لگی ہے، جو بہت سارے لوگوں کے لیے بری ہے، وہ یہ کہ اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پہلے ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز ٹیکس کے اوپر بہت فوکس ہوتا تھا، تو اس دفعہ جو تقریباً 1000 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگے ہیں نئے، جس میں سے اگر 400 ارب روپیہ رفلی جو پیٹرولیم لیوی کا 30 سے 50 روپے فی لیٹر کرنے کا، اگر اس کو آپ سائڈ پہ بھی کر دیں، جو ایف بی آر کی حد تک تقریباً 650 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگے ہیں، اس میں 520 ارب ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہے، سیلڈ کلاس کے اوپر بھی ٹیکس شامل ہے، پھر کارپوریٹ کا جو 29% آپ کو پتہ ہے اس کا کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ ہے، اس کے اوپر 4%. بتائے نا کہ یہ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے نا کہ یہ تو بیچارے وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ایک مٹھی بھر ڈائریکٹ انکم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، انہی کو گلا گھونٹ دیا اس حکومت نے. اور ایک بار پھر وہ جو پوری انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ہمارا ایک میسو جو ہمارا سیکٹر ہے، وہ تو اس کے لیے تو پھر صرف وعدے ہیں یا ارادے ہیں یا کہنا ہے کہ جی ہم ان کو ادھر سے بند کر دیں گے ادھر سے بند کر دیں گے، ان کی تو پھر بھی کھلی چھوٹ ہے نا. یہ بات اپنے بالکل ٹھیک ہے، یہ کہ یہ جو ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، لیکن یہ کس کلاس کے اوپر لگا ہے؟ تو یہ وہی کلاس ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یا باقی جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے اوپر یہ ٹیکس لگا ہے. کیونکہ ہم تو پہلے ٹیکس دے رہے تھے، اگر ہم 30 روپے دے رہے تھے 100 روپے میں سے، تو اب ہم 40 روپے دیں گے تو ہم دے رہے ہیں. اس بجٹ کے اندر 2-3 چیزیں اچھی نہیں بھی ہوئی. آپ نے اچھی کا پوچھا تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں ڈائریکٹ ٹیکسز والی سائڈ پہ گئے ہیں. جو اچھی چیزیں نہیں ہوئی، جس کے اوپر میری بھی ریزرویشنز ہیں، وہ یہ ہے کہ حکومت جو کیوں لے کے آئی ہے ریٹیلرز کو فکس ٹیکس رجیم میں. حکومت نے قانون کے اندر سے 1 لاکھ روپے تک کی خریداری کے اوپر شناختی کارڈ دکھانے کی شرط کیوں ختم کی؟ حکومت کیوں جیولر سے فکس انکم ٹیکس لینا چاہ رہی ہے؟ حکومت باقی سیکٹر سے کیوں فکس انکم ٹیکس لینا چاہ رہی ہے؟ یہ بہت بڑے سوالیہ نشانات ہیں. آپ نے یہ کائنڈ آف پرپرچول ایمنیسٹی ہوتی ہے کہ کسی ایک سیکٹر کو فکس انکم ٹیکس رجیم میں لے جائیں، اور ارسپیکٹو وہ کیا ارن کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، آپ اسے ایک 10 روپے لے کے 20 روپے لے کے اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ کہ اگر ایک دکان ہے، اس کا 30,000 روپیہ مہینے کا بجلی کا بل ہے، اس کے اوپر آپ 3,000 روپیہ اس کو ٹیکس لے کے آپ یا 5,000 روپیہ ٹیکس لے کے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، ارسپیکٹو کہ اس کی سیلز کتنی ہے. آپ جانتے ہیں کراچی کے چھوٹے چھوٹے بازاروں کے اندر چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اور کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہی ہیں. اب جیولرز جو ہیں پاکستان کے اندر، اگر ان کی دکان کا رقبہ جو ہے، ان کی جو جیولر شاپ ہے، وہ 300 اسکوائر فٹ سے کم ہے، ارسپیکٹو اس کے اندر اربوں روپے کا یا کروڑوں روپے کا سامان پڑا ہوا ہے، اس سے آپ 40,000 روپے ماہانہ ٹیکس لے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن جو پراپرٹی آپ کا تھا ریئل اسٹیٹ سیکٹر، اس کی طرف حکومت نے ایک قدم بڑھایا ہے، آلدو وہ کافی نہیں ہے. بہت شکریہ شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.
खबर की दुनिया